हेलो एवरीवन, दिस इज़ मरीम मैम एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम आए हैं जो इस पॉडकास्ट में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करेंगे नाजरीन, एक रियलिटी शो, एक प्रोग्राम बहुत जल्द हम डिजिटल मीडिया पे देखने वाले हैं और उसका नाम है इश्क़े लाज़वाल, जिसको हमारी फेमस एक्ट्रेस आयशा उमर होस्ट करेंगी। लेकिन बहुत से लोग इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं होता। आज हम इस पर बात करेंगे कि ये किस किस्म का रियलिटी शो है, क्या अब वेस्टर्न ममालिक को हम लोग फॉलो करने वाले हैं और इसमें क्या होने वाला है, कितने कंटेस्टेंट होंगे, आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। फिर बात करेंगे CCD के होते हुए भी अगवा बराए तवान क्यों मांगा जा रहा है, क्या इनको CCD का खौफ नहीं है। फिर बात करेंगे कि शहरियों को बैरून मुल्क ले जाकर उनसे तवान क्यों मांगा जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड नाजरीन, 12 पुलिस ऑफिसर्स की डिमोशन हो चुकी है, ये क्या माजरा है, क्या स्टोरी है। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे हम जानते हैं कि कहा गया है हवाई फायरिंग पर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन हवाई फायरिंग से एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक बच्ची की हलाकत हो चुकी है। ये स्टोरी क्या है, आज हम डिटेल में जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी साहब। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है। सर, पहले मैं बात करना चाहूँगी, एक प्रोग्राम, एक शो आने वाला है इश्क़े ज़वाल के नाम से, जिसको हमारी फेमस एक्ट्रेस आयशा उमर होस्ट करेंगी। लेकिन ये शो अपने टीज़र से ही बहुत मशहूर हो गया है, बट ये हमारे वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं करता। ये किस किस्म का रियलिटी शो होने वाला है? क्या ये सैटेलाइट पर देखा जाएगा, डिजिटल मीडिया पे देखा जाएगा, ये है क्या? फहाशी लाजवाल, फहाशी लाजवाल। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारी व्यूअर्स कह रहे हैं और ये जो कमेंट्स पे आ रहा है और हमसे लोग पूछ रहे हैं कि ये इश्क लाजवाल से हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे जो है इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक वैल्यू सिस्टम में, हमारी फैमिली वैल्यू सिस्टम के अंदर इसकी कितनी गुंजाइश है। इश्क लाजवाल मतलब ये कोई लैला मजनू की कहानी, कोई फिल्म है उसके ऊपर है, ये क्या चीज़ है? ये सारे सवालात ये हैं। इश्क़े ज़वाल है या इश्क़े लाजवाल? इश्क लाजवाल है या लाजवाल इश्क, या जो भी है, इश्क लाजवाल होगा। मैं ऐसी चीज़ें नहीं देखता ज़्यादातर, Exactly. क्योंकि ये मैंने वो देखा, क्या कहते हैं, तारक मतीन साहब हैं, उससे पहले शायद स्क्लैन साहब का एक मैंने देखा वीलॉग, वो डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने फिर तारक मतीन का, उन्होंने तारक मतीन साहब का देखा होगा, वो भी वीलॉगर अच्छे होगा करते हैं। फिर मैंने इसके बाद सर्च की, देखा इसको। अब आपने क्वेश्चन कर दिया तो फिर मेरा इसके ऊपर आंसर करना जी। ज़रूरी है नाजरीन के जो है तवज्जो के लिए। बात ये है कि मैंने ये जो लफ्ज़ बोला फहाशी लाजवाल, ये इश्क लाजवाल नाम है जी, और ये जो है आयशा उमर, आई थिंक सो, मेरा ख्याल है, इसे होस्ट करेंगी। बुलबुले से मशहूर हुई जी। ये खातून, ये मॉडल, बड़ी प्रिटी सी, और अक्सर ये आपे से बाहर उनकी डिस्कशन होती रहती है। आपे से बाहर मतलब उनके आउटफिट, जो उनके ड्रेस है उसके ऊपर बड़ा डिस्कस किया गया। एक टीज़र सोशल मीडिया पे जारी जी, हुआ जी। जिसमें ये एक जो क्या कहते हैं, उसको यॉक कहते हैं, क्या कहते हैं उस कश्ती को, जो बहरहाल बोर्ड के ऊपर बड़ी फेरी जिसे जी, कहते हैं, मेरा जी, ख्याल, या बोट, जी। जो भी कहते हैं, सब मैं हो सकता गलत बोल रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर वो उनको दिखाया गया समंदर के अंदर, नीला समंदर बड़ा खूबसूरत था। तो वो टर्किया, मतलब जिसको हम पहले टर्की कहते थे, तुर्की कहते थे, और टर्किया में अब नया नाम है उसका, टर्किया। उसके अंदर वो उसके उसके समंदर के अंदर वो फिर अच्छा, ये हुई दिखाई टर्की में गई। शूट हो रहे हैं। हाँ, टर्की के अंदर, ओके, टर्किया के अंदर। ठीक है। तो ये डिजिटल मीडिया पे दिखाया जाएगा, मतलब जिसे सोशल मीडिया भी कहते हैं और डिजिटल मीडिया भी कहते हैं। इसमें आपका डिजिटल मीडिया। फेसबुक आ जाता है, इसमें आपका यूट्यूब आ जाता है, इसके अंदर वो जो एक्स आ जाता है, जो ट्विटर था, जो जिसका जी, नाम, इसमें वो टिकटॉक आ जाता है, इंस्टा आ जाता है, और एक दो और भी इस तरह के नाम हैं। ये सारे जो इसके, इनके ऊपर ये इसने पब्लिश होना था, ओके, ठीक है। पब्लिश होने की प्लानिंग है इसकी, और इसकी प्रोडक्शन की जा रही है। और इसमें जो इसकी कहानी जो बताई उन्होंने, वो ये है कि 4 लड़के होंगे, 4 लड़कियां होंगे। अच्छा, आ, आ, वो उनको एक माहौल दिया जाएगा, एक घर है,
جو کہ ٹرکی میں ایک گھر ہے. اس گھر کے اندر انہوں نے ساری آسائشیں ہیں, اس میں پول ہے, اس میں چھوٹا موٹا جم ہے, اوپن جم ہے, اور کئی گیمز ہوں گی اس میں. اچھا. اس میں یہ جو کریکٹر ادھر کوئی 90 یا پھر 100 ڈیز کے لیے وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا. یہ باہر نہیں جا سکیں گے, یہ وہیں پہ رہیں گے. یہ گیم, یہ میرا خیال ہے جو ایک لو آئی لینڈ میرا خیال ہے, اور ایک انڈین پروگرام تھا اس کا اسپرٹ ولا, جس کے اندر اس طرح کا مطلب کانٹینٹ تھا. لیکن لو آئی لینڈ تو ایک مکمل سراسر فحاشی ہے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. اس میں چیزیں ایسی, اس میں تو بہت زیادہ ریانیت تھی, اس میں ریانیت ہے. اور جو اسپرٹ ولا اس کی ایک چربا کاپی, مطلب جو انڈین پروگرام جو ہے وہ بھی ہے, اس میں بھی بہت زیادہ فحاشی ہمارے کلچرز کو میچ نہیں کرتی. اب اس میں انہوں نے کیسے یہ بتانا ہے, کیسے یہ دکھائیں گے کہ اس میں عشق لازوال, کہ وہاں پہ عشق لازوال ہوگا. عشق مطلب محبت ہوگی. آپ 4 لڑکے 4 لڑکیاں بظاہر انجان, وہ وہاں پہ جائیں گے, ان کی ٹیمیں بنیں گی, ان کے درمیان میں کھیل کود ہوگا, ڈیٹنگ کا موقع ہوگا, لڑکے کا لڑکی سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا, اور ان کی سونے کا ٹائم, ان کا جاگنے کا ٹائم, ان کے بریک فاسٹ کا ٹائم, ان کے لنچ کا ٹائم, کیسے ایک دوسرے کو وہ ہیلپ کریں گے. پھر ان کی ٹیمیں بن جائیں گی, ایک لڑکا ایک لڑکی. یہ جو اسکرپٹ جو بتایا جا رہا ہے, جو مجھے کسی نے, میں نے جب اس کے اوپر تحقیقات کرنی شروع کی, ریسرچ کرنی شروع کی, تو فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں سے بھی بات کی, تو انہیں یہ بتایا. پھر وہ آپس میں ان کی گیمز ہوں گی. اچھا, اب اس گیم سے کیسے لڑکی لڑکے کی مدد کر رہی ہے, لڑکا لڑکی کی مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح جیسے میں نے یہ 2 پروگرام, اگر نام غلط نہیں لے رہا تو میں نے جیسے لیے بتائے, انڈین شو جیسے ہے اس میں. تو یہاں پہ کوشچن لوگوں کا یہ اٹھ گیا اس کے اوپر. وہ ابھی میں میں بعد میں بات کروں گا, ابھی میں لوگوں کا بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسی کیا گنجائش ہے کہ ایک نامحرم لڑکی اور نامحرم لڑکے کو اکٹھے آپ ایک کمرے میں ایک جگہ پہ چھوڑ دیں, اور پھر ان کو ایسے موقع فراہم کریں کہ وہ آپس میں گفتگو کریں, اور لڑکا لڑکی کو خوش کرنا چاہ رہا ہے, لڑکی لڑکا کا خیال کر رہی, اس کی بات کا خیال کر رہی, یا پھر کسی کی بات کا برا بنا رہی ہے تو دوسرے بندے کے ساتھ کی ہو رہی ہے. پھر ان کی آپس میں بانڈنگ ہوتی ہے, بانڈنگ دکھا رہے ہیں, اور پھر وہ آپس میں بانڈنگ کے بعد ٹیمیں بن جائیں گی. پھر وہ کھیل کھیلیں گے, مختلف قسم کے کھیل, چچورے قسم کے کھیل, چلبلے قسم کے کھیل, اور چلبلی سی حرکتیں, پیاری پیاری سی حرکتیں کی جائیں گی. اور جس کو کوئی بھی دیکھے نا, ہمارا جو سوشل میڈیا کا جو ویورز ہیں, اس میں بہت ساری تعداد ہماری یوتھ کی ہے. ٹھیک ہے, یوتھ کی ہے, ینگسٹر کی ہے. اس میں وہ یوتھ بھی ہے جنہوں نے اسکول کالج کا ٹائم شکل نہیں دیکھی, کالج یہ اسکول تک گئے ہیں تو کالج تک نہیں گئے, کالج تک گئے تو یونیورسٹی تک نہیں گئے ہیں. اور وہ بھی ہیں جو ہمارے اے لیول او لیول کے ینگسٹر, وہ بھی ہیں اس میں. وہ اب یہ میں نہیں کہتا کہ اس طرح کی میٹنگز, اس طرح کی ملاقاتیں ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں پہ بہت سی پارٹیز ہوتی. میں نے اکثر ہم نے ڈسکس کیا, ہم نے ڈرگس کے حوالے سے بات کی, پارٹیز کا ذکر کیا. پچھلے دنوں میں پارٹیز کے جو شور تھے بہت سارے ہم نے اس میں کیا, ہوتی ہیں. لیکن وہاں پہ ایک مخصوص کمیونٹی ہے جنہوں نے ارینج کیا, میکسیمم 50 لوگ, 100 200, اس سے زیادہ لوگ اس طرح کی بےہودگی آپس میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ڈسکس کر لیتے. لیکن اگر یہ واقعی اسی طرح کا ہے جو مجھے بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ ایک گھر ہوگا, جیسے میں نے ابھی ڈسکرائب کیا تھوڑا سا, تو وہاں پہ اس طرح لڑکا لڑکی, اگر یہ چیزیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ سیٹلائٹ میڈیا سے بڑی ریچ ہے, اس کی بہت زیادہ ہے. مطلب آپ کا یہ کانٹینٹ دنیا کے ہر کونے میں دیکھا جا سکتا ہے, ہر گھر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. ٹی وی ہے یا نہیں ہے, کیبل نیٹ ورک ہے یا نہیں ہے, ڈش لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی, موبائل کے ڈیٹا سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. مطلب اتنے خوفناک طریقے سے یہ ایک وائرس کی طرح, ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے جو آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں جانی ہے. اور ہمارے بہت سارے جو ہیں نا بزرگ حضرات بھی دیکھتے ہیں, اور چھوٹے بچے بھی دیکھتے ہیں. تو اب اس میں کیا چیز عشق
لازوال میں یہ جو آپ نے ٹیم بنانی ہے جو ہمارے معاشرے میں کسی بھی صورت گنجائش ہی نہیں ہے یہ فرینڈشپ کی دوستی کی, یہ کیا ایجنڈا ہے, کون لوگ ہیں اس کے پیچھے. تو اس کے اوپر بھی تھوڑی تحقیق کی گئی, ہم سے پوچھا کہ ہم نے بات کی تو اس میں یہ پتہ چلا کہ سندھ کی جو ہے نا طاقتور ایک کوئی شخصیت ہے جی جو اس کو فنانس کر رہے ہیں, اور اس میں جو کوئی 85% پروڈکشن ٹیم وغیرہ وہ ترکیہ کی ہے. اچھا. ہمارے یہاں سے بھی کچھ بائی نیم وہ برائے نام ہے, اور کیا کہتے ہیں جو وہاں کی اسٹائلنگ ہے ماڈلز کی, جو یہ کریکٹرز جو ہوں گے آرٹ, ان کی اسٹائلنگ, ان کی ڈریسنگ وغیرہ وہ ساری وہاں سے ترکیہ سے. اچھا. ان کے آپ کو پتہ ترکیہ خود کو نا یورپ کے ساتھ سمجھتا ہے کہ یورپ کا حصہ ہے, منی یورپ, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے آپ کو یورپ سمجھتا ہے. تو یہ ان کے کلچر میں تو یہ چیزیں وہ مسلم کنٹری ہے لیکن ان کے کلچر میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور ترکیہ کا بھی ایسا کوئی پروگرام تھا, میرا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, شاید آگے چل کے آ جائے تو میں پھر وہ بتاتا ہوں. تو اس میں وہ یہ ساری کھیڑیاں ہوں گی, ان کھیڑیوں کو وہ فحاشی لازوال کا نام دے رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے نا یہ نہیں چلنا چاہیے, ان کو بین کر دینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ایک سن سعید اور فواد خان کا ایک پلے آیا تھا برزخ میرا خیال ہے, اچھا ایک آیا تھا, اس کے اوپر بین لگ گیا تھا اسی طرح کی کسی وجہ سے. تو لوگ اس کے چاہ رہے ہیں کہ نا اس کو بند کرا دیا جائے, بین کر دیا جائے. اب میرا اگر اوپینین لے جی تو مطلب کہ اردو بولنے کے لیے اس نے کہا جی اردو بولنے والوں کے لیے یہ ہم دکھائیں گے. اور میں جیسے میں بات کر رہا تھا ابھی کہ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے لیکن وہ ایک مخصوص اتنی دیر تک آپ نے اریانیت تو اوپن کتنی کو دکھائیں گے آپ لڑکا لڑکی کے عشق کی محبت کے طریقے کیسے سکھائیں گے؟ تو یہ کیا بکواس ہے. میرے سے اگر پوچھے تو یہ بکواس ہے. اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں نا اتنی سپیڈ سے ان کو آگے ہم خراب کرنے کا, بیراور روی پیدا کرنے کا ہم ایک جواز بنائیں. اور یہ جو بنانے والے لوگ ہیں اس میں ایجنڈا چیک کرنا ہے کہ کن لوگوں کا ایجنڈا ہے. ہمارے یہاں پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز بنتی ہیں جو ہمارے ایسے پہلوؤں کو اور وہ ڈسکس کرتے ہیں, اور باہر جا کے بڑے بڑے نام ان لوگوں کے, اور باہر کے فلم میلوں میں وہ ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں اور وہاں پہ سے ایوارڈ لیے جاتے ہیں اور کیش پرائز لیے جاتے ہیں, جو کہ ڈارک پہلو ہیں ہماری ہر سوسائٹی کے کلچر کے. اور یہاں پہ ان کو ایک دوسرا رنگ دیا جا رہا ہے, جبکہ وہ جس ڈارک پہلو کو ابھی یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے, ویسے میں ایک بات ریفرنس کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ڈارک پہلو کو پاکستان کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, بنا کے ان ویڈیوز میں باہر بھیجا جاتا ہے, شارٹ موویز میں, فلموں میں, تو وہ تو ہمارے تو یہاں پہ شاید ہی کہیں نظر آئے, باہر تو وہ عام ہے. لیکن وہ لوگ یہ چاہتے ہیں, وہ طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری نسل, جو ہمارے بچے, ہماری یوتھ تو بگڑی پڑی ہے, یہ لوگ کیسے محفوظ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت خوفناک قسم کی حقیقت ہے. بالکل. اس میں ہمارے سر اتنے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری ویلیوز کے ساتھ میچ نہیں کرتا, تو اس کے روکنے والا کون ہے؟ اچھا, اس میں بڑی بحث چل رہی, میں نے بھی پڑھے ہیں کہ وہ پیمرا کو کہا جا رہا ہے, پیمرا کدھر گیا, کیمرا کہاں جا گیا. پہلی تو بات یہ میں آپ کو بتاؤں, ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ پیمرا کا اختیار نہیں, جی کوئی اختیار نہیں, وہ سیٹلائٹ چینلز پہ ہے. اور اس کے لیے بھی ایک ادارہ ہمارے پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں. اچھا. اور پی ٹی اے ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. تو یہ دیکھیں نا, اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ جب یہ پولیٹیکل سینیریو میں پولیٹیکل چینلز اور پولیٹیکل کانٹینٹ کو فوری بین کر دیا جاتا ہے تھرو پی ٹی اے, تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ اس کو بین کرنا. تو پی ٹی اے موجود ہے, قوانین بھی موجود ہیں, اور قانونی جو ہے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 292, 294 فیش لٹریچر, فیش مواد کو پھیلانا, تصاویر, فیش ویڈیو کنٹینٹ کی ویڈیوز کو پھیلانا, دکھانا, اس کی اشاعت کرنا, تقسیم کرنا, پبلسٹی کرنا, یہ ایک جرم ہے. دفعہ 509
جو ہے خواتین کی انسلٹ کرنا, ان کی عزت کے مطلب خواتین کو کی کسی مواد کے ذریعے ان کی انسلٹ کرنا. جی ٹھیک ہے, ہم جو پڑھے ہم وہ الفاظ بول رہے ہیں جو سنے جائیں, ایگزیکٹلی. یہ بھی قابل جرم ہے. یہ اچھا یہ اور اس میں جو ہے پی ٹی اے کے پاس دفعہ 37 ہے جس میں فحاشی پھیلانا, فحش کانٹینٹ پھیلانا بھی جرم ہے. اور دوسرا اب آ گئی ہے سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, اس کے پاس بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. جی. تو اگر یہ جو لوگ بحث کر رہے ہیں, جو لوگ جیسے بات بتا رہے ہیں, ابھی تو ایک وہ ٹیزر ہے تو اس کے اندر اس کے آپے سے باہر ہی لگا وہ, تو اس میں اگر واقعتاً اس طرح کانٹینٹ ہوگا, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے, جو ایک ایف آئی سے الگ ہو کے ایک نیا ادارہ بنا ہے, جیسے سی سی ڈی بنا پولیس سے الگ ہو کے, تو انہوں نے ابھی لوہا پاڑ جو ایک حکیم صاحب ہیں جی. اور جو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, ان کی ویڈیو بھی آئی کہ انہوں نے کسی شادی کے ایونٹ میں کوئی انتہائی فحش گفتگو, بےہودہ نازیبا گفتگو کی تھی, تو انہوں نے اس کو لگام ڈالی تھی. اور اگر یہ واقعتاً ایسی چیزیں آئیں جو ہماری ویلیوز سے میچ نہیں کرتی, ہماری فیملی ویلیوز سے میچ نہیں کرتی, ہماری ریلیجس ہماری مذہبی ویلیوز سے میچ نہیں کرتی, ہمارے کلچر کے ساتھ میچ نہیں کرتی, تو میرا خیال ہے ادارے اور ان اداروں کو نوٹس دلانے والے بڑی دنیا پڑی ہے. آپ کو پتہ ہے 1 سیکنڈ سے پہلے پورے پاکستان میں پرچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, مقدمے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں اس میں جیتنے والے کنٹیسٹنٹ کو کیا ملے گا, کیونکہ ہر شو میں یا ریئلٹی شو کہہ لیں اس میں کچھ ونر کو ملتا ہے, کوئی پرائز ملتا ہے, کیا اس میں بھی کچھ ایسے ہونے والا ہے؟ میں مریم, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, یہ بیچ میں رہ گئی تھی بات, میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بتا دوں کہ جو ہمیں پتہ چلا اس کا جو ہے اسکرپٹ ہے, اس میں وہ جوڑے بنیں گے, وہ جوڑے ایک دوسرے کو ڈیٹنگ کریں گے, ایسا ایٹماسفیئر ہوگا. ٹھیک ہے, اگر یہ ایسے ہے, ویسے بتا رہا ہوں میں, ایٹماسفیئر ہوگا, ان کی پھر آپس میں دوستیاں ہوں گی, وہ ٹیمیں بن جائیں گی. اب وہ ٹیموں میں کچھ گیمز ہوگی, کھیلز ہوں گے, اور بڑی پیاری کھیڑیاں مزیدار قسم کی کھیڑیاں ہوگی جس کو لوگ دیکھیں گے, انجوائے کرنا چاہیں گے, دیکھیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک کلچر ہے, یہ ہمارے ایک لوگوں کی, ہماری یہ جو فیملی ولاگر کیوں ہٹ ہوئے, اسی لیے ہٹ ہوئے, انسانی ہماری جبلت میں شامل ہے, انسانوں کی صفات میں شامل ہے کہ ساتھ والے کے پڑوسی کے گھر میں جھانکنا, اگر آفس میں کام کر رہے ہیں ساتھ والے کے کیبن میں جھانکنا کہ یہ کیا کر رہا ہے, تو فیملی ولاگر اپنے گھروں میں لے گئے, بیڈ روم میں لے گئے. تو اس میں بھی اسی طرح ہے نا, ایک بیڈ روم دکھا رہے ہیں آپ ڈرائنگ روم دکھا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, گھر کا, اس کے 8 فرد ہیں, 4 لڑکے 4 لڑکیاں جو بالکل آپس میں نہیں جانتے لیکن آپ آپس میں دوست بن گئے ہوئے. آپ کچن دکھا رہے ہیں, تو آپ وہ چیز دکھا رہے ہیں جو گھر کے اندر ہوتی ہے, جس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے, تو وہ آپ دکھا رہے ہیں. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری ویلیوز کے ساتھ میچ نہیں کرتی. اب ان کے وہ میچز, ان کے گیمز, کوئی بھی گیم ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اب ہمیں نہیں پتا نا, ہم تو جو لوگوں سے ڈسکشن ہوئی ہے, ہم تو وہ آپ سے بات کر رہے ہیں جو ہماری ریسرچ بیس کا بات کر رہے ہیں. جب یہ سامنے آئی تو ان گیموں میں کھیلتے کھیلتے ان کی نمبرنگ ہوگی, پوائنٹ ہوں گے, کھیلتے کھیلتے جو آخری جوڑا جو جیتے گا اس کو بھاری ہینڈ سم اماؤنٹ ملے گی. انہوں نے 100 days مطلب 3 ماہ 10 دن انہوں نے اپنے گھر سے باہر یہاں پہ رہنا ہے اس باؤنڈری کے اندر, اور ان کے ہر لمحہ ہر جگہ کیمرے لگے ہیں, باتھ روم کے علاوہ باقی ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوں گے ان کی ہر چیز کو کیپچر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ انڈین کلچر کو فالو کیا جا رہا ہے, دیکھنے میں تو یہی آ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے. اب یہ انڈین کلچر ہے یا کوئی اور کلچر ہے, بہرحال مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ پاکستانیوں کا کلچر نہیں ہے, یہ مسلم کا کلچر نہیں ہے, یہ کسی بھی طور پہ کسی مہذب قوم کا کلچر نہیں ہے. بالکل. چلیں سر آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ سی سی ڈی کے ہوتے ہوئے بھی اغوا برائے تاوانی, اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا سی سی ڈی کا خوف ختم ہو چکا ہے؟ نہیں, بالکل سی سی ڈی کا خوف ختم نہیں ہوا. میں پہلے بتاتا ہوں آپ کو, آج ہی جو ہے نا سی سی ڈی کی جو آج کی تازہ ترین جو کارروائی ہے وہ میں آپ کو ابھی پہلے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. سی سی ڈی نے آج ہی مطلب مبینہ پولیس مقابلے میں نا جو ہے 3 ملزمان کو فل فرائی کر دیا, پار کر دیا, اور 5 ملزمان فرار ہو گئے ہیں, جس میں کانا جھڈو پلی کے قریب
مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ملزمان ہلاک ہوئے، CCTV کے ذرائع کا بتانا ہے۔ ملزمان جا رہے تھے، ان کو روکنے کا اشارہ کیا، ان کا ناکہ لگا ہوا تھا، اور وہ ظاہر ہے اب ملزمان ہیں، وہ کیوں پولیس کے ناکے پہ رکیں گے، انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کر دی، جوابی فائرنگ پولیس نے کی، کراس فائرنگ کے اندر جو ہے نا 2 جو ملزم ہیں وہ مارے گئے۔ اسی طرح ایک پولیس مقابلہ اور ہوا ہے جو گوال منڈی کے قریب ہوا ہے، جس میں جو ہے نا ملزم مارا گیا اور اس کے ساتھی ملزمان فرار ہو گئے۔ اچھا، جو ملزم مارا گیا اس کی شناخت ہوئی ہے، جو اس کی شناخت ہوئی علی رضا کے نام سے ہوئی ہے، اور مختلف یہ ڈکیتیوں اور چوریوں کی وارداتوں میں ملوث تھا، اور یہ مارا گیا۔ یہ دیکھو، یہ تازہ ترین میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا۔ تو CCTV تو کام کر رہی ہے اپنا۔ اب جو آپ نے بات کی ہے، سوال کیا ہے، وہ اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ناظرین سے کہ یہاں سے اگر یہاں تک آپ آ گئے ہیں اور ویڈیو اگر آپ کسی وجہ سے بند کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ یہاں سے لازمی سننا ہے، آگے چلنا ہے۔ یہ ایک ایسی بات میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے ہو سکتا ہے ان فیوچر آپ محفوظ رہیں، کسی بڑے حادثے سے بچ جائیں۔ یہ سین کچھ یوں ہے کہ ایک ہے ندیم نامی نوجوان ہے جو کوٹ رادھا کشن کے نواحی گاؤں بت کا رہائشی ہے۔ اس کے ورثہ کو ایک ویڈیو موصول ہوتی ہے، اس ویڈیو کے اندر اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اس کو برہنہ حالت ہے، اس کی مطلب اس کو برہنہ کر کے اس کو باندھ بوند کے اس کو پر تشدد کیا جا رہا ہے، مار رہے ہیں، چھڑیوں سے بار بار ماری جا رہے ہیں، اور خوفناک تشدد ہے۔ جس میں یہ اپنے ورثاء سے، گھر والوں سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یہ جو چیز مانگ رہے ہیں، جو پیسے مانگ رہے ہیں، ان کو دے دیں اور ان کو فوری طور پر ان کو ادائیگی کر دیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو پولیس نے جو میں انفارمیشن آئی ہے وہ کہ ڈاکوؤں کے پاس۔ اچھا، اب یہ کہانی یہ ہے کہ اس کے چچا رشید نے کیا کہتے ہیں اپلیکیشن دی، 11 سپٹمبر کا واقعہ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپلیکیشن دی، پولیس نے کارروائی لیٹ کی، 2 دن تک یہ اکاڑا میں بھی تھا، اکاڑا میں رکا رہا، تو ہم پولیس کو کہتے رہے، 14 سپٹمبر کو اس کی FIR درج ہوئی، اور اب یہ ویڈیو آ گئی۔ مطلب ان کا یہ الزام ہے کہ یہ اگر بر وقت پولیس کارروائی کرتی تو شاید ندیم کو پکڑ لیتے، اب یہ کچے کے علاقے میں چلے گئے۔ اب کچے کا علاقہ آپ نے سنا ہوا ہے، علاقوں تو بھی بہت سیلاب آیا، تو کچے کے علاقے میں یہ چلا گیا۔ اب اس میں کیا ہو کیا سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں، جو میں ابھی ناظرین سے میں نے ریکویسٹ کی ہے۔ کچے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے خواتین کے ذریعے، لڑکیوں کے ذریعے، اور کچھ ان کے لوگ اپنے لوگ بھی ایسے ہیں جو لڑکی کی آواز نکالتے ہیں، تو سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں، جس کو ہنی ٹریپ کہتے ہیں۔ ہنی ٹریپ، ایگزیکٹلی۔ اب اس کیس میں ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک واقعہ سامنے آیا، تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ ہو سکتا ہے اس واقعے میں ایسا نہ ہو، کوئی اور طریقہ ہو، فرض سمجھا کہ میں اپنے ناظرین کو یاد دہانی کرا دوں۔ ہم نے پہلے بھی اس پہ پروگرام کیا ہے لیکن بتا دوں، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے سے ہو سکتا ہے کوئی شخص اس ظلم سے بچ جائے۔ تو لڑکی کے ذریعے، لڑکی پھر ملاقات کے لیے اتنا بندے کو پاگل کر دیتی ہے کہ ملاقات کے لیے کہیں پہ بلاتی، اور زیادہ تر وہ اپنے ادھر دوسرے، اگر پتہ چل جاتا ہے اس کو کتنی دیر یہ بندہ باہر رہ سکتا ہے، کتنی دیر نہیں رہ سکتا، تو کوئی بندے کو اس کو پتہ چلتا ہے گفتگو کے دوران اگر یہ بندہ 1 آدھ دن باہر رہ سکتا تو پھر اس کو اپنے گاؤں بلاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ جی میرے گھر والے جو ہے نا فوتگی ہو گئی ہے، یا کوئی شادی ہے، تو کراچی جا رہے ہیں یا اسلام آباد جا رہے ہیں، جیسے بھی جہاں کا بندہ پھنسا ہو اسے دور کا بتائے گی۔ انہوں نے 3 دن وہاں رہنا ہے اور 2-3 دن تک گھر خالی ہے، اور تم آ جاؤ، میں تمہیں اپنی خالہ کا بیٹا کہہ کے گھر گھسا لوں گے۔ جب گھر کے اندر انٹر ہو جاؤ گے، ہمارا ایریا ایسا ہے، باہر نہیں نکلو گے، کوئی چکر نہیں، گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے۔ اب وہ جو مجنون صاحب ہیں، وہ چاہے ندیم جیسے نوجوان ہیں، چاہے وہ شادی شدہ شخص ہیں، 5 بچوں کے والد ہیں، چاہے وہ کوئی 50 سال سے اوپر کی عمر کے صاحب ہیں، جب ایک نسوانی آواز، خوبصورت آواز اور لڑکی بلا رہی ہے تو وہ فوراً ہم بھاگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک لالچ ختم نہیں ہوتا تو فراڈی بھوکا نہیں مریں گے،
اور جب تک اس طرح کی بیوقوفی ختم نہیں ہوگی تو ان ڈاکو چوروں کا تو یہ جب وہاں پہ جاتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں, پکڑ کے اس کو لدڑ بنا دیتے ہیں, لدڑ بنا کے کوٹتے ہیں, پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں, گھر بھیج دیتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ناظرین یہ ہے, آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ایڈ آ رہا ہوتا ہے کہ ایک جو 4 لاکھ 3 لاکھ روپے کی LED ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ چائنا ماڈل بھی لیں تو 50-60 ہزار روپے کی, 70 ہزار روپے کی ہے. وہ 20,000 25,000 یا 15,000 روپے کی وہ LED بیچ رہے ہوتے ہیں. اور آپ اکثر اس میں بھی فراڈ ہوتا ہے, دھوکہ ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک بائک سائیکل ہے, امپورٹڈ بائک سائیکل ہے, وہ کو 1.5-2 لاکھ روپے کی بائک سائیکل ہے, تو وہ 20,000 روپے کی لگائی ہوتی ہے اوکے, سوشل میڈیا پہ. تو آپ کو وہ سائیکل نظر آئی, آپ نے وہ سائیکل بیچنے کے لیے خریدنے کا رابطہ کیا, انہوں نے کہنا جی یہ آپ آ جائیں, ہم تو باہر جا رہے ہیں, یہ سائیکل بھی ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں, اتنے کی فلانی چیز بھی پڑی ہوئی, آپ کو اور بھی ایسی اٹریکٹیو چیزیں بتا دیں گے. تو آنا کدھر جی, یہ بھاولپور کے ساتھ ہی گاؤں ہے, یہ ملتان میں جی, رحیم یار خان میں, راجن پور میں, ایسی جگہیں بتائیں گے. اور کہیں گے آپ آ جائیں, وہ آپ کہیں گے میں پیسے بھیجتا ہوں, آپ مجھے بک کرا دیں. وہ کہیں گے نہیں آپ ادھر آئیں اور آ لیں. بندہ جب وہاں پہ جاتا ہے تو ان کے قابو میں آ جاتا ہے. یہ دو چیزیں, ایک خاتون اور ایک سستی چیز. اسی طرح ہی ایک اور چیز ہے, آپ نے اپنی کوئی پراپرٹی سیل کرنی ہے, اپنی کوئی گاڑی سیل کرنی ہے, اور آپ اخبار میں ایڈ دیتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ایڈ دیتے ہیں, تو آپ کو ایک فون کال آتی ہے. وہ فون کال آتی ہے جی, فار ایگزامپل آپ نے ایک پلاٹ ہے آپ کا 5 مرلے کا, ہم سب تصور کر لیتے ہیں, یا گھر 2 کروڑ پہ کہ آپ نے اس کی قیمت لگا, آپ سے فون پہ پوچھا اس نے, وہ آپ کی قیمت ایکچوئل اس کی قیمت ہے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے. تو آپ نے 2 کروڑ بول دی, تو بارگیننگ کر کے 1 کروڑ 80 پہ آ جائے گا, اوپر نیچے پہ آپ خرید لیں گے. آپ کو کال آتی جی آپ بیچنا چاہ رہے ہو, جی ٹھیک ہے, کی قیمت ہے, آپ بتاتے ہیں 2 کروڑ. وہ آگے جو آ جائے میں تو 3 کروڑ دوا دیا گا. آپ فوراً وہی جو میں نے پہلے لالچ والی بات, وہ کہے گا 3 کروڑ دیں, لیکن بھاجی سیدھی گل کرنی چاہیے, میں تو سیدھی گل کراں گا, تہاڈا تسی 2 کروڑ منگتے پہ میں تو 3 کروڑ دواں گا, تو وہ 50 لاکھ تسی من دیو گے. اچھا, اب اس میں جو پلاٹ بیچنے والا بندہ ہے وہ کہتا ہے میں نے تو بیچنا تھا 1 کروڑ 75 لاکھ روپے کا, ٹھیک ہے, مجھے جناب اکٹھے 75 لاکھ روپے کا فائدہ ہو رہا ہے. تو پھر اگلی بات کرے گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے, اور کہے گا جی یہ میرے فلانے ملک صاحب نے, فلانے چودھری صاحب نے, فلانے ڈوگر صاحب نے, فلانے منج صاحب نے, فلانے گھومن صاحب نے, جو بھی نام لے اس وقت, جو وہ بیرون ملک ہوندے نے, آسٹریلیا چ ہوندے نے, امریکہ چ ہوندے نے, تو آندے ہوندے نے, اج کل آئے نے, تو انہوں دی ساری اسٹیٹ تے پراپرٹی نو میں ہی ڈیل کرنا, میں ہی خرید و فروخت کرنا, میں ہی ڈیل کرنا. بس اے وے کہ تسی اتنے جاؤ, کیونکہ سامنے آمنے سامنے ہوئے گا, تو اس وقت پیمنٹ شیمنٹ تمہیں فوراً ہو جائے گی, تمہیں ڈرافٹ مل جائے گا, کیش کہو گے تمہیں کیش دے دیں گے تمہیں. وہ اس کے چکر میں جب بندہ وہاں پہنچتا, اپنی گاڑی میں پہنچتا ہے یا کسی بس وغیرہ میں پہنچتا ہے, تو اس کو وہاں سے آگے وصول ریسیو کرتے ہیں. اگر کوئی بس چس میں گیا ہے, کسی ٹرین میں گیا ہے, وہاں پہ آئیں گے, بڑے اچھے سے ویلکم کریں گے, اس کو گاڑی میں بیٹھ سے اس کو کٹنا شروع کریں گے, لدڑ بنا دیں گے, آنکھوں تشدد کریں گے, گھر لے جا کے پھر اسی طرح جیسے ندیم کی ویڈیو ان کے بقول FIR کے, اور ان کے جو ہے چچا رشید کے, کہ جناب برنا ویڈیو ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے جن کو پیسے 3 کروڑ روپے مانگے گئے ہیں. 3 کروڑ. تو اس طرح کے پہ یہ کیسز ہوتے ہیں. تو ناظرین ذرا محتاط رہیں کسی لڑکی کے فون سے بھی اور کسی سستی چیز کو خریدنے سے بھی. سر اسی کوشچن میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ شہریوں کو بیرون ملک لے جا کر ان سے تاوان مانگا جا رہا ہے. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے, اچھا کہ آپ نے سوال کیا. ابھی تازہ ترین آج کی خبر ہے کہ نا یہ بڑی دیر سے یہ سین ہو رہا ہے. ہوتا کیا ہے, اکثر نا لوگ ہمارے یہاں پہ نا بوٹا, ماجا, پپو, دیمی, اس طرح کے جو ہمارے کریکٹر ہیں گھروں میں, وہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بیرون ملک جائیں گے تو ارب پتی ہو جائیں گے, ان کا یہ خیال ہوتا ہے. اچھا, وہ یہ چیز بھول رہے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ دیکھ کے یہ خیال کر رہے ہیں وہ گئے ہیں 90 کی دہائی میں, 80s کی دہائی میں, ٹھیک ہے نا. وہ اس وقت گئے تھے جس وقت وہاں بھی ضرورت تھی, مزدوروں کی ضرورت تھی. تو یہاں سے کوئی گیا وہاں پہ, اس نے کسی نے کھانے کا ٹھیلا لگا لیا, وہ بعد میں ریسٹورینٹ بن گیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہاں پہ بالکل گنجائش نہیں ہے, وہاں لا بھی چینج کر دی ہیں.
تو پھر چڑھ جاتے ہیں ہتے ایجنٹس کے. اب میجورٹی ایجنٹس کی جو ہے یہ ڈنکی لگواتے ہیں, یہ بیرون ملک جاتے ہیں, یہ سارے کرمنل لوگ ہیں میجورٹی. 30 لاکھ 40 لاکھ روپے لے لیتے ہیں. اب یہ جو واقعہ جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں, یہ واقعہ ہے یہاں پاکستان سے ایران گئے تھے 2 شہری, ان کو انہوں نے اغوا کیا وہیں پہ ایران کے اندر. ایسی ویڈیو 3-4 سال پہلے بھی ایک آئی تھی ویڈیو, 5-6 لوگوں کو پکڑا مار رہے تھے. وہ گجرانوالے میں یہ بات آئی تھی. وہ ٹرکی میں ان کو یرغمال بنائی. دیکھیں یہاں سے یہاں ٹرکی تک لے گئے, آگے بھی جانا ہے. اب ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے جناب 20 لاکھ میں, 30 لاکھ میں, 40 لاکھ میں. تو اس میں کیا ڈیل ہوئی ہوتی ہے, 20 لاکھ پہلے دے دیں, 20 لاکھ بعد میں دینے فار ایگزامپل. تو وہ وہاں پہ جا کے ان کو اس طرح یرغمال بناتے ہیں, مارتے ہیں, کٹتے ہیں, باقی پیسے دو. وہ گھر والوں کو کہتا ہے, وہ لڑکا خود کہتے ہیں میری جان بچانی تھی, انہوں نے پیسے دیو باقی تاکہ میری جان بچے. اس کو مار بھی دیتے ہیں, اس سے ہی ختم کر دیتے ہیں نا. اور یا پھر کشتی میں ڈبو دیتے ہیں یونان سے آگے جائے کشتی میں باہر جانے کے لیے. تو یہ بھی کچھ ایسے ہی واقعہ ہے کہ جناب کہ 2 شہریوں کو, 2 پاکستانی شہریوں کو وہاں پہ ایران میں انہوں نے اغوا کیا. اغوا کر کے ان کی ویڈیو, اس کو تشدد کیا, ان کی ویڈیو بنائی اور ان کو یہاں پہ بھیجا اور 50 لاکھ روپے تاوان وصول کیے, جس کی شکایت FIA کے پاس چل رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے جی, اور کافی عرصے چل رہی تھی. FIA نے محمد ادریس نامی شخص کو پھر گرفتار کیا ہے, جو جس نے بیرون ملک شہریوں کے اغوا کی مد میں رقوم بذریعہ حوالہ ہنڈی بیرون ملک بھجوائے تھے. یہ بیرون ملک ہنڈی بھجوانے والا شخص ہے جس نے پیسے لے کے ان سے باقی اپنے ساتھیوں کو بھجوائے تھے. اب اس کو یہ ریکٹ کا بندہ پہلا گرفتار کر لیا اور FIA اب اس کے اوپر مزید تفتیش کر رہی ہے. تو ناظرین یہ بھی ایسا ہے کہ آپ لوگ ایک توجہ کریں کہ بیرون ملک جانا ہے, پپو نے جانا ہے, پپو کی اماں زیور بیچ رہی, پپو دا ابا پلاٹ بیچ رہا ہے, گھر گروی رکھوا رہا ہے, پپو کو بھیج رہے ہیں اور پپو جا کے ان کے ہاتھوں میں پکڑا جا رہا ہے. تو یہ بھی خیال کریں, ایسا نہ کریں. اور اگر آپ نے بیرون ملک جانا ہے, شوق ہے, تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہوئے ہیں, تو آپ جناب جرمنی کی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. انٹرنیٹ کے اوپر جرمنی کی یونیورسٹی کو وزٹ کریں, وہاں پہ کورسز ہیں, وہاں پہ جو وہ پیپر دیں وہ پیپر لکھیں. لکھ کے ایسا پیپر نہیں ہوتا, آپ نے اسائنمنٹ دینی ہوتی, وہ اس کو ویلیویٹ کرتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ایسے دوستوں کو جانتا ہوں, میرے اسٹوڈنٹ میں وزٹنگ فیکلٹی ممبر یونیورسٹی میں پنجاب میں میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو فل برائڈ پورے اسکالرشپ پہ گئے ہیں. 1 روپیہ نہیں ان کا ٹکٹ کا پیسے نہیں گیا, لیکن وہ اس طرح محنت کر لیں, پڑھائی کر لیں. باقی نہیں تو یہ 30 لاکھ روپے کی اپنے محلے میں اپنے علاقے میں ریسٹورانٹ بنائے, بالکل, اور آپ کا ٹیکا لوگوں کی روٹی اور گھر کی روٹی کہاں سے کہاں جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر آگے بڑھتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ 12 پولیس آفیسرز کی ڈیموشن ہوئی ہے. ہاں یہ بالکل, میں یہ اس پہ نا داد دوں گا, DIG انویسٹیگیشن ہے سید ذیشان رضا صاحب کو کریڈٹ دوں گا. یہ نا اکثر نا منشیات کے پرچے دے دیتے ہیں, اور جو جنرل منشیات والے ہوتے ہیں جیسے منشیات برآمد ہوئی ہوتی ہے تو تفتیش کے اندر ہی گول ہو جاتے ہیں. ایسے ہی کچھ نا 12 کے قریب تفتیشیں تھیں جس کے اوپر شوکاز نوٹس دیے تھے سب انسپیکٹرس کو. انچارج انویسٹیگیشن بھی تھا اور تفتیشی بھی تھا, ان لوگوں کو دیے, سب انسپیکٹر تھے, ہم بات کریں سب انسپیکٹرس کی. ذیشان رضا صاحب نے ان سے شوکاز نوٹس دیے, انہوں نے اس کے جوابات دیے, اور جو کہ جوابات تسلی بخش نہیں تھے تو پھر انہوں نے ان کو ڈیموٹ کر دیا, سب انسپیکٹر سے ASI بنا دیا. یہ ان کو سزا دی, اور یہ بڑی بری سزا ہوتی ہے. ایک بندہ, کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کانسٹیبل سے بھرتی ہوئے یا پھر ASI سے بھرتی ہوئے 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال کے بعد وہ جو نوکری کر کے سب انسپیکٹر ہوئے تھے. وہ بھی ہیں, ان میں 1-2 وہ بھی ہیں جنہوں نے ASI بھرتی ہوئے تھے بذریعہ PPSC کا ایگزام دے کے. لیکن یہ جو ہے نا ایک اچھا اقدام ہے. ناقص تفتیش جو ہے نا یہ ہمارے بہت بڑا المیہ ہے, اور پولیس بدنام بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, ویسے کہا جاتا ہے کہ ہوائی فائرنگ پر اب پابندی لگ چکی ہے, لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے, ایک بچی کی ہوائی فائرنگ سے ہلاکت ہوئی ہے. یہ کیا سٹوری ہے؟ یہ جی ہوا یہ ہے, بھوگی تھانہ تاج پورہ کا علاقہ ہے بھوگی ٹھیک ہے,
ایک عنایا نام کی بچی جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی کے موقع پر نا عید میلاد النبی کے موقع اچھا. پر وہ اپنے ماموں کے گھر آئی ہوئی تھی، یا پھر اس کے والد اپنے ماموں کے گھر آئے ہوئے تھے. عثمان اس کے والد کا نام. میں وہ کلیئر کر لیتا ہوں. جی. اچھا، تو وہ گلی میں جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، عید میلاد النبی ہے اور بچے کھیل رہے ہیں گلی میں، اچانک وہ بچی گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو بچی کو اٹھا کے نا قریبی اسپتال لے کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا سی ٹی اسکین کرایا جائے. جب سی ٹی اسکین کرایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس بچی کے سر میں کوئی اندھی گولی وہ گھسی ہوئی ہے. بچی کو شدید زخمی حالت میں وہاں پہ داخل کیا جاتا ہے، وہ نزدیکی ہاسپٹل کوٹ خواجہ سعید. اور اس جب گولی پتہ چلتی تو پتہ چلتا ہے کہ نا گلی میں کھیلتے ہوئے بچی اندھی گولی کا شکار ہو گئی تھی. کھیلتے ہوئے. ابھی اندھی گولی کیا ہے؟ آپ جب بھی ولاسٹی کا ایک اصول ہے، جتنی سپیڈ سے جائے گا اس سے زیادہ سپیڈ پہ واپس آئے گا. جو آپ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں شغل میں، جی. وہ کسی نے اس کے ارد گرد بوگیوال کے علاقے میں ہوائی فائرنگ کی، جب وہ بلٹ وہ سکہ واپس آیا وہ اسی سپیڈ سے آتا ہے. تو بچی کھیل رہی تھی، بچی کو کیا پتا، نادان بچے جیسے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے. بچی کے سر میں لگا اور دماغ میں چلا گیا. اور یہ واقعہ ہے جناب کیا کہتے ہیں 6 سپٹمبر کا رات 8:30 بجے کا. اور اس کی ایف آئی آر ہوئی 10 سپٹمبر کو. اچھا. اور خواجہ سعید اسپتال میں یہ بچی کا جب یہ پتہ چلا کہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی. اب خبر یہ آئی ہے کہ نا بچی جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکی زیر علاج رہنے کے بعد، تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بڑا افسوسناک واقعہ ہے، بالکل. بڑا دل دلا دینے والا واقعہ ہے، جس پر ڈی آئی جی جو ہیں آپریشن، ان کا بیان آیا ہے کہ ملزمہ کا تعین کر کے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ابھی تک ملزم کوئی نہیں گرفتار ہوا. ٹھیک ہے. ہوائی فائرنگ اور اسلحہ نمائش کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے. ہوائی فائرنگ کا شوق انسان کو قاتل بنا سکتا ہے. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران، یہ ان کا دعویٰ اسٹیٹمنٹ ہے سامنے آئی. ٹھیک کہ ہے. اسٹیٹمنٹ ہے. جی. اور لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں یہاں پہ پولیس کی ہیومن انٹیلیجنس اور یا سی سی ٹی وی کیمرے جی. یا وہ چیزیں کہاں چلے گئے ہیں. ابھی تک وہ پیاری سی بچی عنایا جو کھیل رہی تھی اور اپنے والدین کے ساتھ وہاں آئی تھی، اب وہ منو مٹی کے نیچے جا چکی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں جیسے انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کو ملزموں کو جلد پکڑیں گے. ایف آئی آر اب جو ہے 324 کی جو درج ہوئی تھی، جی. اب وہ 302 میں تبدیل ہو گئی. ٹھیک بڑا ہے. افسوسناک واقعہ آپ نے. بالکل افسوسناک واقعہ ہے سر، اور ہم سب شرمندہ ہیں. بالکل درست کہہ رہی. یہ ہمارا معاشرتی یہ المیہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اس طرح کا کوئی کرائم ہو یا ہوائی فائرنگ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی صورت اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو درشنی پہلوان اور یہ رنگ بازیاں جی. یہ کافی حد تک ختم تو ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی یہ چورے چھپے ہوائی فائرنگ جو کر دیتے ہیں، تو پولیس جو ان کو تلاش کر رہی ہے. اگر کسی کو معلوم ہے ہمارے اس پروگرام توسط سے کس نے وہ فائرنگ کی تھی، وہ جو گجر پورہ تھانے میں یا نزدیک ترین وہ اطلاع کرے، تاکہ اس بچی کو جو گمنام گولی بالکل. مارنے والا ہے وہ اپنے جو انجام کو پہنچ سکے. آمین. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی خبریں اور کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. کیپ واچنگ اس، اسٹے ٹیون، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.